बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNN की बजट खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने अहाता किया कौमी इक़्तिसाद सर्वे का और हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया क्या अहदाफ थे, क्या हासिल किया और जो उम्मीद उन्होंने आवाम को दी कि हम कोशिश करेंगे कि आवाम को आने वाले बजट में रिलीफ दे सके। आज वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि आज जो बजट पेश होने जा रहा है, 3 बजे जो इजलास होगा, उसमें क्या खदोखाल होंगे, क्या सूरत हाल होगी। लेकिन हम उस डिटेल में जाएँ उससे पहले अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज़कियाकार सईद काजी साहब, इस्लामाबाद से हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ज्वाइन करेंगे मियाँ शाहिद साहब, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं माहिर मुआशियात हैं तैमूर रहमान साहब, हमारे साथ अजमल बलोच साहब भी मौजूद होंगे, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हैं। आप सब मेहमानों को बहुत खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं ब्यूरो चीफ मियाँ शाहिद साहब का। अच्छा मियाँ शाहिद साहब, आज हमारा ज़्यादा फोकस होगा, सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वो हम माली खसारे से करेंगे। ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है, ये हर बजट का हर साल एक बहुत बड़ा एक मसला होता है और जो भी हुकूमत आती है, जो भी पेश करती है अपना बजट, उसकी कोशिश ये होती है कि इसका तखमीना कम से कम रखा जा सके और सारा साल जो पूरा फिस्कल ईयर जब चल रहा होता है उस दौरान कोशिश ये की जाती है कि इस खसारे को किसी तरह से काबू में रखा जा सके। लेकिन जब एंड होता है फिस्कल ईयर का तो खसारा पहले से ज़्यादा ये हमें नज़र आ रहा होता है। सबसे पहले बताइएगा कि जो रनिंग फिस्कल ईयर है उसमें माली खसारे के क्या सूरत हाल है? देखिए ज़ियादी साहब, जो फिस्कल ईयर में जो बजट खसारे की बात होती है, जब तो देखना पड़ता है कि आमदन क्या है और हमारा जो उसमें अखराजात क्या है। आप देखें 17,600 अरब रुपए का बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा। उसमें जो सूद पर पैसे देने हैं, जो कर्जा है जो 76,000 अरब रुपए से जायद का बढ़ चुका है, उस पर जो सूद पर पैसे देने हैं वो 8,500 अरब रुपए देने हैं। आप 17,000 से उसको निकाल लें, बाकी क्या रह जाता है? बाकी तो आमदन क्या है हमारे पास? 14,100 अरब रुपए का, 400 अरब रुपए की जो 14 आमदन रखी गई है टैक्स आमदन, वो पहले भी 1,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है। उस शॉर्टफॉल को वो पहले भी पूरा नहीं हुआ, अभी टारगेट जो है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टैक्स नेट जो है उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा, टैक्स जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है। टैक्स के मुख्तलिफ जो अकसाम है उनको बढ़ाया जाता है या मुख्तलिफ अंदाज से टैक्स जो है वो लिया जाता है। जो हुकूमती अखराजात और उसके जो आमदन है उसमें जो गैप है उसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टैक्स बजट है वो तो आज पेश हो जाएगा और उसमें जो रिलीफ का तो मुझे कोई अंसर नज़र नहीं आ रहा। उसमें जो बाकी जो है ये मिला जुला रुझान होगा, उसमें कुछ टैक्सेस लगेंगे, कुछ टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, कुछ टैक्सेस की छूट जो है वो ख़त्म की जाएगी। लेकिन क्या टैक्स नेट में इजाफा किया जाएगा? कल जो वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने दावे किए, बहुत बड़े बड़े दावे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम टैक्स नेट कैसे बढ़ाएंगे। उसमें उन्होंने ये बताया कि टैक्स फाइलर जो है उसकी कैटेगरी तकरीबन खत्म कर दी गई है, उनके खिलाफ गैरत तंग किया गया है। भाई टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जाएगा, उसको टैक्स में लोगों को कैसे लाया जाएगा? क्या जिस तरह का इंतजाम है, अभी अजमल बलोच साहब यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे कि जो टैक्स इकट्ठा करने की जो सूरत हाल है FBR की जानिब से, क्या उस जो माहौल में टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है, टैक्स फाइलर जो है वो मजीद बनाए जा सकते हैं? हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए टैक्स नेट बढ़ाने पर, जिससे जो है वो खसारे जो है वो खत्म होंगे, अपने अखराजात कम करें। आज जो कफायत शारी की मुहिम का आगाज किया गया और बताया गया कि नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, आप देखेंगे उससे पहले बजट से पहले 500% जो है तनख्वाहें बढ़ा दी गई स्पीकर कौमी असम्बली की और सेनेट के चेयरमैन की, और इसके अलावा जो सेनेटर जो हैं और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाकर जो है 5 लाख कर दी गई, इनकी 13 लाख कर दी गई। तो फिर ये कफायत शारी कहाँ पर होगी? कफायत शारी कौन करेगा? जब हुकूमत नहीं करेगी तो अवाम पर जो है वो सारे का सारा बोझ डाला जाएगा। तो इसलिए मालिक सारा उस वक्त तक कम नहीं होगा जब तक हुकूमत इस पर खुद इकदामात नहीं करेगी, और हुकूमती इकदामात यही होते हैं कि उनको अपने अखराजात कम करें, आमदन बढ़ाए। आपने यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त पॉइंट रेज किया है कि टैक्स तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट किस तरह बढ़ाया जाए, सेक्टर्स को किस तरह से टैक्स नेट में लाया जाए, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के लिए हम रुक करेंगे तैमूर साहब का। तैमूर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह मियाँ शाहिद साहब ने एक तरफ इशारा किया और ये बड़ा ज़रूरी बात है कि टैक्सेस तो आप इम्पोज करी जा रहे हैं सैलरीड क्लास पर या डॉक्यूमेंटेड जो क्लास है आपकी, उस पर आप पहले जो टैक्स तले दबी है जो ऑलरेडी दे ही रहे हैं फोर्सफुली या चाहते हुए ना चाहते हुए। लेकिन जो मुख्तलिफ सेक्टर्स है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, रियल एस्टेट सेक्टर आता है और इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप क्या समझते हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए? आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ औरंगज़ेब साहब की भी, तो आप बताइए कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं हुकूमत के पास? मेरा ख्याल है एक तरफ तो जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स एग्जेम्पशंस जो कि सिर्फ सेल्स टैक्स पर दी जाती हैं उसमें 4.25 ट्रिलियन रुपीस छोड़ दिए जाते हैं।
اسی طرح ایک اور رپورٹ کے مطابق جو انکم ٹیکس پہ ایگزیمپشنز دی جاتی ہیں وہاں پہ 800 بلین روپیز چھوڑ دیے جاتے ہیں. 800 بلین. جی ہاں. اور یہ اکثر جو ایگزیمپشنز ہیں یہ کاروباری لوگوں کو دی جاتی ہیں, یہ سیلریڈ لوگوں کو, ملازمت کرنے والے لوگوں کو نہیں دی جاتی. تو ٹیکس نیٹ براڈن کرنے کے بجائے, کیوں سیلریڈ لوگ تو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اور دونوں طرف سے دے رہے ہیں, انڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں اور ڈائریکٹ اپنی سیلری میں بھی دے رہے ہیں. بالکل بالکل. اس چیز کو حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایگزیمپشنز انہوں نے دی ہوئی ہیں سیلز ٹیکس کے حوالے سے بھی اور انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی, ان کو ختم کریں تو ٹھیک ٹھاک ریونیو آ جائے. ٹھیک ٹھاک ریونیو آ جائے. اچھا اجمل بلوچ صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس کانورسیشن میں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں جو تاجر برادری ہے وہ بھی نالاں دکھائی دی. اوور آل ہم کرنٹ فسکل ایئر کی بات کر لیں, اس میں بھی بہت سارے مطالبات رکھے گئے حکومت کے سامنے کہ ایس ایم ایز کو فروغ دینے کے لیے بات کی گئی, جو بڑی صنعتیں ہیں ان کو جو مسائل تھے وہ سامنے رکھے گئے. آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں آنے والے بجٹ سے؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نالاں ہیں ایف بی آر کے طریقہ کار سے, ایف بی آر کے رویے سے. دیکھیں لوگ نیٹ میں کیوں آنے سے گھبراتے ہیں. ایف بی آر کا رویہ ایسے ہے کہ جو آ جائے پھر اس کے ساتھ اتنی کچھ زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں کس راستے سے اس سے نکل جاؤں. اب میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی سیلری پرسن, دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہم نے مان لیا کہ سیلری پرسن ٹیکس ادا کر رہے ہیں. سرکاری لوگ جتنے بھی ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو جو تنخواہ ملتی ہے, دیکھیں حکومت کا تو اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. اسٹیل مل نہیں چل رہی ہے, پی آئی اے خسارے میں ہے, ریلوے خسارے میں ہے, ریڈیو پاکستان خسارے میں ہے, پاکستان ٹیلی ویژن خسارے میں, تو تنخواہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ تنخواہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے ملتی ہے. اب اس میں سے کچھ حصہ اگر فرض کیا کہ 1 لاکھ روپے میں سے کوئی 10,000 ٹیکس دے دیتا ہے تو وہ 5 لاکھ کی فیسلٹیاں لے لیتا ہے سرکاری ملازم. بات یہ کبھی نہ کیا کریں کہ سیلری پرسن تو بڑا ٹیکس دیتے ہیں, وہ تو ڈائریکٹ ان کا کٹ جاتا ہے. جس کو ڈسپرین کی گولی میسر نہیں ہے, جس کے بچے کو سرکاری اسکول میں داخلہ نہیں ملتا ہے, وہ پھر بھی اپنے ملک کو ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ ٹیکس ادا کر رہا ہے اپنی خالص کمائی میں سے. پھر بھی آپ اس کو تنگ کرتے ہیں, اس کو آپ ذلیل کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ ایسا نچوڑتے ہیں کہ وہ نہ کاروبار کا رہتا ہے, وہ پھر اس ملک سے ہی بھاگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ان پچھلے 3 سالوں میں 16-17 لاکھ لوگ جو اس پاکستان میں اچھی انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ایف بی آر کے رویے سے. اب انہوں نے یہ جو بجٹ سے پہلے ترمیمی آرڈیننس لایا ہے کہ جی خاص طور پہ کاروباری طبقے کے لیے کہ جی جب چاہے گا ایف بی آر آپ کے پیسے بینک سے بغیر نوٹس دیے نکال لے گا. او بھائی ہم کاروبار کیسے کریں گے؟ یہ تو ایک خوف رہے گا, لوگ بینکوں میں پیسے ہی نہیں جمع کرائیں گے, پھر ڈکیتیاں ہوگی, چوری ہوگی. او بھائی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ شوکت عزیز کا جو طرز عمل تھا ایز اے وزیر خزانہ اس پہ آئیں, جنہوں نے محکمہ کو ہم سے دور کیا تھا اور ہمیں فری کیا تھا کہ آپ ٹیکس ادا کریں. ہر سال 3 گنا ٹیکس زیادہ آتا تھا. ہم اس خوشی کے سبب لوگوں کو نیٹ میں لاتے تھے کہ آئیں یار کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو, آئیں آپ بھی اپنی ریٹرن فائل کریں. ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ ریٹرن فائل کرنے کے لیے یقین کریں میں 25 سال سے یہ ہر حکومت کو کہتا چلا آ رہا ہوں, اس حکومت کو بھی جب سے آئی ہیں 2.5-3 سال پہلے اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نیٹ میں لانا کون سا مشکل ہے. بجلی کا جو میٹر ہے وہ کمرشلی میٹر ہولڈر کاروباری ہے, کوئی بھی 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر ہے, اس سے یہ ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کر رہے ہیں بجلی کے بل کے اوپر. میں انکم ٹیکس کی خالی ابھی بات کر رہا ہوں, وصول کر رہے ہیں. اگر یہ اس کو نیٹ میں لے آئیں کتنا آسان ہے کہ اس کا شناختی کارڈ نمبر بل کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ بات کہہ کہ جان چھڑا لی جاتی ہے جو میٹر کسی اور کے نام ہوگا. اور بھائی آپ کسی اور کے نام ہوگا تو آپ کہیں نا جہاں یہ بل ادا ہو رہا ہے وہ اس پریمیسز پہ کون کام کر رہا ہے. لوگوں کو نیٹ میں لانا کون سا مشکل ہے. ابھی تاجر دوست اسکیم ہے, ہمیں انہوں نے کہا ہم لوگوں کو نیٹ میں لائیں گے, آپ ہمیں مارکیٹوں تک رسائی دیں. ہم نے رسائی دی, ہم نے کہا آئیں جی جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لے آئیں. یہ ٹوٹل 1.5 لاکھ لوگوں کو نیٹ میں لا سکے, اور ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کو نیٹ میں لانا, نیت بھی نہیں ہے, کیپیسٹی بھی نہیں ہے. جو جاتا ہے وہ پیسے جیب میں ڈال کے آ جاتا ہے, کسی کو نیٹ میں نہیں لاتا. یہ وہ پرابلم ہے جو وزیر اعظم صاحب نے شروع میں بھی کہا ہم لوگوں کو ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے, ایف بی آر کے لوگوں کو
اب بھی کہہ رہے ہیں بار بار وزیر خزانہ، اور بھائی کرے گا کون، کب کرے گا؟ اچھا جب کرے گا. جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ایف بی آر کے جو رویے سے تحفظات ہو سکتے ہیں تاجر برادری کو، لیکن ایک جو حکومتی موقف سامنے آتا ہے اور ایف بی آر کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، یہ جو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے اس کو چھوٹے ریٹیلرز پر لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ریٹیلر جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں اس پر اعتراض عائد کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آج تک جھگڑا یہ ہے، یہ جو سیل ٹیکس کا ایشو ہے، جب آپ یہ لگایا، انہوں نے پوائنٹ آف سیل لگایا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، جو برانڈ ہیں، جو کیش اینڈ کیریز ہیں، جو سپر سٹورز ہیں، جو بڑے بڑے، ان پر لگا لیں، کیونکہ ان کے پاس سسٹم ہے، ان کا ملازم کام کر، اس کا بابو کام کر رہا ہے اس کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر، اس کو پتہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے. عام تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اس کو استعمال کرنے کا اس کو پتہ ہی نہیں. اب یہ کہیں گے جی موبائل تو استعمال کر لیتا ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے. اور بھائی اس میں یہ ہے، ابھی جن لوگوں کا یہ لگا ہوا ہے پوائنٹ آف سیل، مجھے ایف بی آر بتا سکتا ہے وہاں سے کتنے پیسے آتے ہیں؟ وہاں سے منتھلیاں چل رہی ہیں لیکن ایف بی آر کو ٹیکس نہیں آ رہا ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو پوائنٹ آف سیل لگانے والا ہے وہ بھی پرائیویٹ آدمی ہے، پرال کا بندہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ اگر دکاندار ان کے ساتھ سیٹنگ نہیں کر لیتا ہے ان کی مرضی کے مطابق تو پھر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے پھر ذرا سی غلطی سے نیٹ بند ہو گیا، بجلی بند ہو گئی، یو پی ایس خراب ہو گیا، یا پیچھے سسٹم میں خرابی آ گئی، اس کو کہنا ہے تو 5 لاکھ روپے جرمانہ، جب تک نہیں دے گا تیری دکان سیل رہے گی. یعنی یہ بے ضابطگیاں اجمل صاحب آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا میاں شاہد صاحب، یہ جس طرح آپ نے سنی گفتگو اجمل بلوچ صاحب کی، اب بلوچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو تیار ہیں اگر حکومت سنجیدہ ہو کے مذاکرات کرے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے اور وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے بھی بارہا یہ گفتگو کی جاتی ہے. ساکھدار صاحب نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم تاجر جو ہے اسکیمز لے کر آ رہے ہیں اور ہم تاجروں کو خدمات میں لے کر آئیں گے. لیکن جو اجمل صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے اور نظر نہیں آ رہا، کوئی سنکرونائزیشن نظر نہیں آ رہی حکومتی پالیسیز میں. دیکھیں اس میں حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اب جو ہے وہ پالیسیاں لے کے آ رہے ہیں جس میں ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. اور یہ بھی تجویز دی گئی ہے بجٹ میں کہ جو کیو آر کوڈ کے مطابق بل نہیں کرے گا وہ جو ہے اس پر جرمانے کی رقم جو ہے بڑھائی جا رہی ہے، 5 لاکھ سے 50 لاکھ کیا جا رہا ہے. اور جو ٹیکس فائلر نہیں ہے ان کے خلاف گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے. اور اس میں بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اور لگائی جا رہی ہیں آئندہ بجٹ میں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل جائیداد جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد کی نہیں خرید سکتا، گاڑی نہیں خرید سکتا، باہر بیرون ملک سفر نہیں کر سکتا، یہاں پر سہولیات نہیں لے سکتا، اس پر جو ہے ٹیکس کی کوئی بھی اس کو ریلیف نہیں مل سکتا. یہ تمام معاملات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جو اجمل بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ایف بی آر ہے اس کو اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک سسٹم بنانا پڑے گا. اگر سسٹم بن جائے تو ٹیکس میں لوگ آئیں گے، تاجر بھی آئیں گے، عام عوام بھی آئیں گے. اب جہاں تک بات ہوتی ہے سیلری پرسن کی، تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے حکومت کچھ ریلیف تو لا رہی ہے. ابھی اجلاس چل رہا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت، وہاں پر جو ہے وہ اتحادی جو ہیں انہوں نے 50% جو ہے تنخواہیں بڑھانے کا کہا ہے، اور جو حکومت ہے وہ 10% سے اوپر نہیں جا رہی. اب فیصلہ ہو جائے گا، لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے جن کی پہلے سیلری پر 50,000 پر ٹیکس کٹ جاتا تھا، اب 83,000 پر جو ہے وہ سے شروع ہوگا، اور اس کے آگے جتنے بھی سلیبز ہیں اس میں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کم جو ریلیف جو ہے وہ دیا جانے کی تجویز ہے. اب دیکھیں اس پر فیصلہ کیا ہوتا ہے. یہ سارے اقدامات جو کل جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے ہیں وہ حکومت کو اصل میں زیادی صاحب کرنے چاہیے، اس کو آسان بنانا چاہیے. جو ایف بی آر کا عمل ہے طریقہ کار ہے اس کو آسان بنانا چاہیے، اور دوسرا سہولیات ایسی دینی چاہیے کہ جس میں جو غیر قانونی حرکات نہ ہو، لیکن جو تاجر ہیں وہ بھی سہولت کے ساتھ ٹیکس دیں، جو عام عوام ہے وہ بھی سہولت کے ساتھ یعنی ایسا سسٹم ہونا چاہیے میاں صاحب جس میں بے ضابطگی کے امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں. بالکل، کیونکہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک کامنٹ لینا چاہوں گا تیمور صاحب سے. تیمور صاحب، یہ ہماری حکومت جو اس وقت چل رہی ہے اور اس نے جو ایک ہسٹورک اچیومنٹ جو کلیم وہ کرتے ہیں وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہونا. اور اگر ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر کی بات کریں، اس رننگ فسکل ایئر سے پہلے والا جو ایئر تھا، $1.3 بلین کا ہمارے پاس ڈیفیسٹ تھا، جس کو اوورکم کیا گیا آئی ٹی ایکسپورٹ سے اور ہائر ریمیٹنسز کے ذریعے. جب ہم اپنے فیڈرل ریزروز کی بات کرتے ہیں تو اس کو زیادہ دار و مدار ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ فارن ریمیٹنسز پر اور آئی ٹی ایکسپورٹس پر. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہونا ہے یہ کس طرح کی اچیومنٹ ہے
اور اس کا میکرو کے علاوہ اگر ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات کریں نچلی سطح پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کو؟ گورنمنٹ کی اعتبار سے یہی بڑی اچیومنٹس ہیں. اچھا. ایک تو انہوں نے فوریکس بڑھایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا یہ کہ وہ انفلیشن انڈر 5% لے آئے ہیں, 4.6 کے قریب. یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے نتیجے میں میکرو اکنامک, لیکن یہ کور انفلیشن ہے جس کی آپ بات کریں, ہیڈ آن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اوور آل اکانومی بھی اب 410 بلین کو کراس کر گئی. تو یہ 3 ان کی اچیومنٹس ہیں. ٹھیک ہے. مگر ایٹ دی ایکسپینس آف دا پبلک اینڈ ویلفیئر. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 45% لوگ غربت کی سطح سے نیچے گر چکے ہیں. بالکل. تو یہ جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی آپ کو انفلیشن میں, فوریکس میں نظر آتی ہے, یہ اس کا کوئی ویلفیئر پہ امپیکٹ اچھا نہیں ہوا, بلکہ الٹا یہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی ایٹ دی ایکسپینس آف شرنکنگ دی اکانومی کی گئی. انڈسٹری بھی شرنک ہوئی ہے, ایگریکلچر بھی گرو نہیں کر رہا, سروسز بھی کوئی خاص گرو نہیں کر رہی ایک آدھے سیکٹر کے علاوہ. دیٹ از دا ریالٹی. اور یہ سارا سٹیبلٹی کا میکنزم بیسکلی باہر سے قرضہ لینے کے نتیجے میں ہوا. تو اس لیے میں اس کو کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں سمجھتا. لانگ ٹرم سلوشن نہیں سمجھتے. تیمور صاحب کی گفتگو. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری, اور جو ابھی تک ہم نے ساری کانورسیشن کی ہے اسے جو اس وقت تاثر یہ آ رہا ہے کہ جو امیدیں وابستہ کی گئی ہیں آنے والے بجٹ سے وہ بہت کوئی بلند و بالا نہیں ہیں. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے وہ اس بجٹ سے کیا حاصل کرے گا, جو کاروباری طبقہ ہے وہ کیا حاصل کرے گا. اس پر گفتگو جاری رہے گی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. تو ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین, بریک میں جوائن کر چکے ہیں چیئرمین ایپٹما کامران ارشد صاحب. کامران صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن میں. تو ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مالی خسارے کی, اور کس طرح سے حکومت جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے کہ اس خسارے کو کم کیا جا سکے. خسارے کو کم کرنے کے لیے حکومت کن وسائل پر اپنا اس کی ڈیپینڈنس ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے بجلی مہنگی ہوئی عام آدمی کے لیے اس گرمی میں, اس گرمی کی شدت میں جو ایک ریلیف لینے کا ذریعہ ہوتا ہے. گھر میں پنکھے چلا لیے, کولر چلا لیا, اور اس پہ بجلی کے جو پرائسز جب بڑھی تو عوام نے رک کیا سولر پینلز کا. لیکن اب جو ایک مایوس کن خبر سامنے آ رہی ہے کہ سولر پینلز پر بھی ٹیکسیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس پہ 18% اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. یہ کتنا پریکٹیکل ہے اور اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے, ہم پہلے بات کر لیتے ہیں تیمور صاحب سے. تیمور صاحب, یہ بتائیے گا اس اضافی ٹیکسیشن سے حکومت کو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی بہت بڑا کوئی ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ سولر پہ ٹیکسز لگانے کا حکومت کی ریونیوز پہ کوئی بڑا اثر نہیں ہونے دیتا. اچھا. ان کو اصل میں پریشانی اس بات کی ہے کہ جیسے جیسے پبلک سولر پہ سوئچ کر رہی ہے, گرڈ سے بجلی نہیں خرید رہی, اس کے نتیجے میں حکومت کو کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں, جو کہ ایسٹیمیٹڈ 2 ٹریلین سے بھی زیادہ ہیں. کچھ 2.8 ٹریلین پہ بھی ایسٹیمیٹس ہیں, کچھ 2.1 ٹریلین پہ ہیں. جی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سولر پہ ہم ٹیکس لگا دیں اور سولر کی پھیلاؤ کو روک دیں تو شاید لوگ گرڈ سے زیادہ بجلی خریدیں. اسی کی مد میں انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اے آئی اور آئی ٹی سیکٹر جو انرجی بہت زیادہ کنزیوم کرتی ہیں ان کو بلکہ ریلیف دے دیں ہم, اور ان کو سستی بجلی دے دیں. اچھا. تاکہ وہ پاکستان میں آ جائیں. اس کا بھی کوئی بہت بڑا میرے نزدیک فائدہ نہیں ہوگا, اگرچہ یہ بات درست ہے کہ جو انرجی انٹینسو قسم کی انڈسٹریز ہیں ان کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. پرہیپس پی ایس ڈی پی کے ذریعے سپورٹ کریں, دوسرے میکنزمز کے ذریعے سپورٹ کریں, مگر اس سے ریونیو پہ کوئی اثر نہیں, خاص اثر نہیں پڑے گا. تیمور صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ اقدام عوام کو پریشان تو ضرور کر سکتا ہے لیکن خاصا معیشت میں کوئی اضافی رول پلے نہیں کر سکتا. کامران صاحب, آپ کہیے گا, ہم نے گزشتہ روز دیکھا جو قومی اقتصادی سروے پیش کیا گیا, اس میں وزارت خزانہ اور وزیر خزانہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں اور ہماری نظر میں ہم کوشش یہی کریں کہ جو بجٹ آنے والا ہے وہ عوام کے لیے ریلیف کا باعث بنے گا. آپ کی آنے والے بجٹ سے کیا توقعات وابستہ ہیں سر؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آنے والے بجٹ سے جو آج اناؤنس ہوگا غالباً کوئی خاص توقعات نہیں ہے. آئی تھنک ایک نیوٹرل بجٹ ہوگا. تھوڑا سا ریلیف سیلریڈ کلاس کو ملے گا 2-2.5% کا ٹیکسیشن میں. باقی میں کوئی بہت زیادہ بجٹ سے توقعات نہیں رکھ رہا. ہم ویسے ہی ایک بڑے کڑے آئی ایم ایف پروگرام ہے, 37 مہینے کے آئی ایم ایف پروگرام ہے جو سپٹمبر 2024 میں سٹارٹ ہوا تھا.
لہٰذا میری کو خاص زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے کہ کل جو اکنامک سروے ریلیز ہوا ہے اس میں انہوں نے گروتھ تو شو کیا, میرا خیال ہے 2.5% کی ٹارگٹ 3.5 کا تھا, لیکن اس میں جو دیکھنے والی بات اور لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ 3.5% سے کانٹریکٹ ہوئی ہے, مائنس ہوئی ہے. آپ کی ایگریکلچر بھی کانٹریکٹ ہوئی ہے. صرف تھوڑی سی گروتھ اسمال میڈیم انٹرپرائز میں آئی ہے جی یا جانوروں کی سلاٹرنگ میں آئی ہے. جی اس کے علاوہ آپ کی انڈسٹریل سیکٹر وہ نیگیٹو ہے, آپ کا ایگری وہ نیگیٹو ہے. اور کامران صاحب بڑی آپ نے زبردست طرف اشارہ کیا ہے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہماری وزارت خزانہ اور بالخصوص جو بھی وزیر خزانہ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہے اور ہمیں اپنا دار و بدار ایکسپورٹس پہ لے کر آنا ہے, اور ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ہماری میجر ایکسپورٹس کا جو حصہ ہے وہ ٹیکسٹائل سے جاتا ہے, ہم جدھر بھی ادھر دیکھ لیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو رننگ فسکل ایئر ہے اس میں جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے جو اکنامک پالیسیز وضع کی گئیں وہ کیا آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ثابت ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے 2022 میں ایک پالیسی لانچ کی تھی جس کا نام EFS تھا, ایکسپورٹ اسکیم. انفارچونیٹلی وہ پچھلے سال اس کو ختم کر دیا گیا تھا ڈومیسٹک ویلیو چین کے لیے یا ڈومیسٹک صنعت کے لیے. امپورٹ سٹیج پہ کھلی رکھی گئی. ہم نے جا کے وزیر خزانہ صاحب کو پچھلے سال سمجھایا کہ اس کے کیا منفی اثرات ہوں گے. ایک ہے ایکسپورٹ بڑھانا اور دوسرا ہے امپورٹ کے بل کو نیچے لانا. آپ نے دونوں چیزوں پہ ایٹ اے ٹائم کام کرنا ہے. خالی ایکسپورٹ بڑھانا اور امپورٹ بھی بڑھانا یہ ایک زیرو سم گیم ہے. آپ نے ایک طرف ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور دوسری طرف امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے ملک میں بنائیں. اس سے ہوا کیا کہ EFS کی اسکیم SRO 1125 کی ریپلیسمنٹ تھی جو GST فری کرتا تھا پوری رجسٹرڈ چین کو. انہوں نے پچھلے سال بغیر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے پوری ڈومیسٹک صنعت کے لیے ختم کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم ایک امپورٹنگ نیشن بن گیا ہے. اس لیے پچھلے 4-5 مہینوں سے ہم ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ واپس چلے گئے ہیں کیونکہ آپ نے ڈومیسٹک صنعت پہ 18% GST پھر سے لاگو کر دیا اور آپ نے امپورٹ کر کے کوئی بھی چیز 18% GST سے اس کو استثنا دے دی. یعنی کہ کوئی چیز آپ منگائیں, گارمنٹ ہو, کوئی الیکٹریکل پروڈکٹ ہو انڈر EFS یا مشین ہو, وہ 18% GST فری اینڈ ڈومیسٹک پہ 18% GST لگا دیا جس سے ڈومیسٹک صنعت تباہ ہوگی. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کپاس ڈومیسٹکلی خریدیں 18% GST, امپورٹ کریں کہیں سے بھی تو وہ وداؤٹ GST. تو اس سے آپ کی ڈومیسٹک اکانومی کو کافی نقصان ہوا ہے. وہ اس کے لیے ہم نے ایپٹما پلیٹ فارم سے بڑی جد و جہد کی ہے کہ یا ہماری پروڈکٹ یارن اینڈ فیبرک کو اس سے نکال دیا جائے یا پھر پورے کے پورے EFS پہ 18% لگایا جائے ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا پچھلے ایک سال میں. صرف یہ ہوا کہ 22% کا کائبر 11 پہ آیا ہے, 45-50 روپے کی بجلی 30-31 روپے پہ آئی ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے شور بہت مچایا. ہاں جی ٹھیک ہے, اس کے لیے شور بہت مچایا. اچھا اجمل صاحب آپ کہیے گا, ہم نے دیکھا ہے کہ جو تاجر برادری ہے ظاہر ہے وہ کسی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اب یہ تاثر دیا جاتا ہے, کئی جگہ پر یہ بحث ہوتی ہے, ایک عام آدمی یہ بات کرتا ہے اور یہ شکوہ کرتا ہے موسٹلی تاجروں سے کہ مثال کے طور پر اگر حکومت چینی کا کوئی ریٹ مختص کر دیتی ہے تو وہ اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں کیا جاتا. مختلف تاجر یونینز ہیں وہ اپنے اپنے پسند کے ریٹ سامنے رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو بیلنس ہے ریٹ کا وہ کریٹ نہیں ہو پاتا. اس میں کتنی سچائی اور آپ اس پر کیا کہیں گے اجمل صاحب؟ دیکھیں یہ جو چینی کا ریٹ ہوتا ہے نا, میں اس پہ دیکھیں میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. اچھا, میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں. اب دیکھیں پچھلے دنوں یہ چینی جو ہے وہ آپ کو ملے گی 160 روپے کی ہول سیل میں. اب وہ ملوں سے 160 کی ملے گی, وہ جب آئے گی منڈیوں میں, جو منڈیاں دور ہیں یعنی لاہور سے یا کہیں سے بھی یہ جو مل ہے ہماری سندھ میں ہے یا پنجاب میں ہے, وہاں سے جب اسلام آباد آئے گی, میں ایک فرض کر لیتا ہوں اسلام آباد آئے گی تو اس پہ کرایہ لگے گا, پھر وہ آگے اپنا مارجن رکھے گا. وہ جب ہول سیلر کو دے گا یا ہول سیلر آگے ریٹیلر کو دے گا تو وہ بھی سارے مارجن تو روپیہ رکھیں گے. پھر جب ریٹیلر کے پاس آئے گی تو اس کو کہا گیا کہ تو نے 164 سے اوپر نہیں بیچنی چاہے قیامت آ جائے.
یہ ڈپٹی کمشنروں کو اختیار دے دیا گیا کہ پکڑ لینا ہے اس کو جو 164 سے. اب جو شاپر بیگ ہے آپ کو پتہ ہے شاپر بیگ پہ پابندی ہے جو 2 روپے کا شاپر یا 1 روپے کا ملتا ہے. اب جو شاپر ہے وہ کم سے کم جو وہ کپڑا ٹائپ ہے وہ 7 روپے کا ایک آتا ہے. اس 7 روپے کے شاپر میں چینی آپ ہاتھوں میں تو نہیں ڈال کے دیں گے نا, اس 7 روپے کے شاپر میں 164 روپے کی چینی کیسے ڈال کے دیں گے؟ یہ ظلم ہے اس ملک میں. کبھی روٹی کا ریٹ طے کرنا ہو تو کہا جائے گا جی بے شک اس کا وزن کم کر دیں, روٹی 1500 روپے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور یار سچ بولیں قوم کے ساتھ. آپ نے زمیندار کا بھی بیڑا غرق کر دیا, صنعت کار کو بھی تباہ کر دیا, دکاندار کو بھی. اس وقت 70% مارکیٹوں میں خرید و فروخت میں کمی آ چکی ہے. سب اچھا ہے. اب سب اچھا کیسے ہے بھائی؟ صنعت کار کو چیز بنا نہیں رہا ہے, زمیندار زمین پہ گندم لے کے رو رہا ہے, دکاندار کو آپ نے اتنا مجبور کر دیا ہے, عام آدمی میں سکت نہیں رہی ہے خریداری کی. وہ میڈیکل سٹور, کریانہ سٹور یا سبزی سٹور پہ کھڑا ہے, اس کے علاوہ وہ ہے نہیں ہے کسی دکان پہ. سروے کرا لیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے سروے کرا لیتے ہیں اپنی مرضی کا. آئے میں سروے کراتا ہوں کہ ایک دکاندار کی جس کا 2 لاکھ یا 5 لاکھ یا 3 لاکھ کرایہ ہے, اس کے 4 ملازمین ہیں, اس کا بجلی کا بل لاکھ روپے سے نیچے نہیں آ رہا, آئے نا اس سے بات کرتے ہیں کہ کتنے پیسے تو بچاتا ہے. تو یہ کہنے والی بات ہے. اور گلہ ہمیشہ تاجروں پہ رہتا ہے. وہ بھائی جو اپنی حلال کی کمائی میں سے صبح آتے ہیں, رات کو 12 بجے جاتے ہیں, اس میں سے اپنی خاص کمائی سے بھی اس ملک کو ٹیکس ڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں, انڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں. 13 قسم کے ٹیکس بجلی کے بلوں پہ ہوتے ہیں. بالکل, یعنی آپ کا موقف یہ ہے کہ تاجر کی آواز بھی سنی جانی چاہیے. اچھا میاں شاہد صاحب, ہم اس سے پہلے کہ اس آرگومنٹ کو آگے بڑھائیں, ساری کانورسیشن کو آگے چلیں, ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ اس گفتگو کے آغاز میں کہ سولر پینلز پر اضافی ٹیکس لگنے جا رہا ہے, اس کے بعد ہم نے چینی کا بھی یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ چینی پہ بھی اضافی ٹیکس لگنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ کون کون سی یہ بنیادی ضرورت کی اشیاء جن پر ٹیکس لگ رہا ہے میاں شاہد؟ دیکھیں زیادی صاحب, جو بات ابھی بجلی کے سولر پینل کی ہوئی تھی, تو بجلی کا جو نیٹ ورک میٹرنگ ہے یہ حکومت ختم نہیں کر سکتی, نہ ہی اس پر اگر ٹیکس بھی لگایا تو یہ ختم نہیں ہوگا, یہ بڑھے گا. کیونکہ اس وقت 2800 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ سے پیدا ہو رہی ہے, اور اتنی ہی بجلی جو ہے وہ لگ رہی ہے, اور کئی ہزار میگا واٹ کے پینل جو ہیں وہ امپورٹ ہو چکے ہیں. حکومت کو اصل میں چاہیے جو 26,000 میگا واٹ کے جو آئی پی پیز ہیں جو بہت مہنگے ہیں, جو فرانزک آڈٹ نہیں کراتے, جو منافع جو ہے وہ نجائز کماتے ہیں, جن کو حکومت منافع نجائز دے چکی ہے, ان کا فرانزک آڈٹ کروا کر ان کو کسی طریقے سے نیٹ سے نکالا جائے. 46,000 میگا واٹ اس وقت ہماری جو ہے کیپیسٹی ہے. 2600 میگا واٹ جو ہے وہ اس سال ہم نے ایڈ کیا ہے, اور 1 ارب یونٹ جو ہے وہ بجلی کا یوز کم ہو گیا ہے. بجلی کا یوز کیوں کم ہوا ہے؟ یہ صرف یہ سولر پینل کی وجہ سے نہیں ہوا. لوگوں نے بجلی استعمال کرنا چھوڑ دیا. بجلی بہت مہنگی ہے کیونکہ اس پر جو کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو 1 یونٹ ہے اس میں 20 روپے فی یونٹ جو ہے کیپیسٹی چارجز ہیں. جب تک یہ ختم نہیں کریں گے, حکومت جتنے بھی جتن کر لے یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت تک حکومت نہیں بتا رہی, جب تک میں یہاں پر موجود ہوں, کہ ہاں اس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے کہ نہیں, اس کو گراس میٹرنگ پہ لایا جا رہا ہے نہیں, یا اس کا جو ریٹ ہے وہ 10 روپے کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں. حالانکہ جو مارچ گزرا ہے اس میں ای سی سی نے ایک ڈیسیجن کیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ جو سولر نیٹ میٹرنگ ہے اس پر جو اس کا ریٹ ہوگا وہ 9 روپے سے 10 روپے ہوگا. جو حکومت جو ای سی سی کا ڈیسیجن اس وقت تک موجود ہے, کابینہ نے اس کو مؤخر کیا تھا, ختم نہیں کیا تھا. اب میں آتا ہوں دوسری جانب کہ ٹیکس کس کس پر لگایا جا رہا ہے. ایڈیشنل ایکسائز جو ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ جتنی بھی ہیں وہ ختم کی جا رہی ہے. ٹیکسیشن جو ہے اس سے بڑھے گی اور اضافہ ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے, یہ ابھی تک امکانات ہیں کہ ٹیکس تقریباً جو ہے 500 ارب روپے کا زیادہ عوام کو دینا پڑے گا. یہ کس مد میں دینا پڑے گا, شام کو ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں وہ اس حوالے سے بریفنگ دیں گے. لیکن اس میں جو جتنی بھی ایگزیمپشنز ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں, اور جتنا جو ٹیکس جو ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. لیکن اوورسیز کے لیے کچھ ریلیف ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز ہے. اوورسیز کے لیے پراپرٹی پر ٹیکس چھوٹ کے لیے NOC کی پابندی